घर में हर जगह जाले ही जाले थे। अंधेरा ही अंधेरा था। नमी और वो बदबू, इतनी गंदी बदबू, जिस तरह हर जगह पे मांस गल रहा हो, राज पड़ा हो। हमें क्या पता था घर में हमारे अलावा कुछ लाशें हमारा इंतजार कर रही हैं। खौफ अक्सर कहानियों में छुपा होता है और कुछ लोगों की आंखों से तो कभी नहीं जाता, मगर यहाँ हर कहानी खौफ खुद सुनाता है। Ladies and gentlemen, welcome to Whispers in the Dark और मैं हूँ उमर शाह। दोस्तों, आज की कहानी अजहर कराची से भेजते हैं। अजहर बताते हैं कि 7वीं जमात मुकम्मल करने के बाद उनके वालिद साहब ने उनको आला तालीम के लिए एक बोर्डिंग स्कूल में एडमिशन दिलवाया। ये बोर्डिंग स्कूल एक मिलिट्री कॉलेज था, जहाँ पर हर चीज़ स्ट्रिक्ट रूल्स के हिसाब से होती थी। यहाँ पे घर की आज़ादी तो ना थी, मगर एक ख़ास रूटीन को फॉलो करना था। अजहर बताते हैं कि शुरू के महीने उनके लिए बहुत मुश्किल हुए, क्योंकि घर में जिस वक्त चाहते वो उठ जाया करते थे, मगर यहाँ पर सुबह सवेरे उनको नमाज से पहले उठना पड़ता। सबसे पहले प्रेयर सीखनी पड़ती, उसका मखसूस यूनिफॉर्म था। फिर प्रेयर टाइम हो जाता तो उसका मखसूस यूनिफॉर्म था। इसी तरह क्लासेस के लिए सेपरेट ड्रेस कोड था। अजहर बताते हैं कि इसी तरह शाम का लंच का वक्त आ जाता। लंच करने के बाद शाम की प्रिपरेशन क्लासेस होती और को-करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंदर हर स्टूडेंट को किसी ना किसी स्पोर्ट्स में हिस्सा लेना पड़ता। वो बताते हैं कि ये ज़िंदगी शुरू में उनके लिए बहुत मुश्किल रही। एक वक्त में खाना खाना, एक वक्त में नमाज पढ़ना, इसी तरह इस क्लासेस के लिए एक वक्त में रहना। एक हॉस्टल में रहते हुए बोर्डिंग स्कूल में रहने के साथ साथ उनके कमरे में 2 लड़के और भी थे, यानी 3 लड़कों का एक कमरा था। वो दोनों लड़के भी अजहर की तरह कराची से ताल्लुक़ रखते थे, तो तीनों दोस्तों की आपस में बहुत गहरी दोस्ती हो गई। अजहर बताते हैं कि पहले ऐसे लगता था कि घर की बहुत याद आ रही है। उनको वालिदा याद आया करती, वालिद साहब याद आया करते, मोहल्ले में उनका शाम का खेलना उनको याद आया करता। मगर आहिस्ता वो इस जिंदगी के आदी हो गए और देखते ही देखते 8वीं जमात से वो 10वीं जमात में पहुंच गए। 10th स्टैंडर्ड में आने के बाद उनकी क्लासेस चेंज हो गई, तो उनके जो दोनों रूममेट्स थे वो भी सेपरेट हाउसेस में चले गए। वो तीनों दोस्त गिड़गिड़ाते हुए हॉस्टल वार्डन के पास पहुंचे और बहुत मिन्नत समाजत करने के बाद तीनों दोस्तों को एक कमरा अलॉट हुआ। लेकिन यहाँ पर इसमें एक तब्दीली थी। पहले वो 3 दोस्त इकट्ठे रहा करते थे, अब हॉस्टल वार्डन के मुताबिक उनके साथ एक चौथा स्टूडेंट भी शिफ्ट करना था। उनका कहना था कि एक और आ जाएगा तो शायद वो भी हमारी तरह हो जाए, हमारी तरह रात गए तक आपस में गप्पे लगाए और जिंदगी को अज़ियत समझने के बजाय इसको एंजॉय करने लगे। शायद उसके शौक भी हमारी तरह हो, वो भी हमारी तरह स्पोर्ट्समैन हो, रात गए तक एक दूसरे की जिंदगी की बातें शेयर किया करें। उनको मालूम पड़ा कि हमारी तरह वो भी कराची से ताल्लुक़ रखता है, तो तीनों दोस्त बहुत खुश हो गए। वो शिद्दत से इंतज़ार करने लगे कि अगला मंडे आए और एक लड़का अपने कंधे में बैग उठाए मुस्कुराता हुआ उनके रूम में आ जाए। लेकिन ऐसा बिल्कुल ना था। उनकी जिंदगी मुकम्मल तौर पे तब्दील होने वाली थी। अजहर बताते हैं कि कमिंग मंडे को हॉस्टल वार्डन एक पतला दुबला सा लड़का साथ लिए, हाथ में बैग उठाए, उनके कमरे में लेकर आया। उन तीनों दोस्तों ने हॉस्टल वार्डन की हिदायत के मुताबिक उसको पुरजोश वेलकम दिया और उसको कहने लगे कि जो बिस्तर तुम्हारा दिल है तुम पसंद कर लो। उसने सर के इशारे से ये कहा कि जो आपका दिल है मुझे दे दो। तीनों दोस्त उसको बहुत वेलकम करने लगे। वक्त गुजरता चला गया। वो लड़का ज्यादा बोलता ना था। अजहर बताते हैं कि हमने जब
اس سے پوچھا کہ تمہارا تعلق کس علاقے سے ہے۔ پہلے تو وہ چپ رہا، مگر آہستہ آہستہ بتانے لگا کہ میں کراچی کے ایک پوش علاقے سے تعلق رکھتا ہوں، اور یہ بھی بتانے لگا کہ ان کے والدین بہت اعلیٰ مرتبے پہ فائز ہیں۔ اس کی باتیں اور اس کی پہنے ہوئے کپڑوں کے اندر بہت تضاد تھا۔ وہ ہمیشہ پھٹے پرانے کپڑے پہنتا۔ وہ جب بھی گھر جاتا، واپسی پہ کپڑے یا کھانے پینے کی اشیاء لانے کے بجائے وہ گند سے بھرے ہوئے بدبودار کالے بڑے بڑے شوہر لایا کرتا، اور یہ کہا کرتا کہ میری مدد کرو، میرے گھر میں کوئی ڈسٹ بن نہیں ہے، مجھے کالج کے پیچھے جو بڑا کوڑے کا میدان ہے اس میں میرے ساتھ یہ پھینکا کرو۔ اظہر کہتے ہیں ہمیں یہ بہت عجیب لگتا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ پورے کراچی میں کوئی گند کی ڈھیری نہ ہو، کوئی ڈسٹ بن نہ ہو، کوئی ویسٹ ڈسپوزیبل پلانٹ نہ ہو۔ یہ تو کہتا ہے کہ میں بہت اچھی سوسائٹی سے تعلق رکھتا ہوں، وہاں تو باقاعدہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ایسی شاور اپنے گھروں کے باہر سے اٹھا کر ویسٹ ڈسپوزیبل گاڑیوں کو دیا کرتے ہیں۔ ہم نے کہا چلو کوئی بات نہیں، ہم اس کی امداد کر دیتے ہیں۔ اظہر بتاتے ہیں کہ یہ سلسلہ قریباً 6 مہینے جاری رہا۔ اس 6 مہینے کے اندر اس لڑکے علی کے رویے میں بہت تبدیلی آئی۔ وہ ہماری طرح نہ تھا، وہ ہنستا کھیلتا بہت کم تھا، مگر جب وہ ہنستا کھیلتا تھا تو وہ ہم سے ذکر کرتا تھا کہ بلیوں اور کتوں کو پھانسی دے کے کتنا مزہ آئے۔ تم سوچو، اگر تم کسی انسان کو ذبح کر رہے ہو تو تمہیں کتنا لطف آئے۔ جب ہم اس سے پوچھتے کہ تم ایسی باتیں کیوں کرتے ہو تو وہ ہمیشہ یہ کہتا کہ میں ایک ڈاکٹر اور ایک سرجن بننا چاہتا ہوں۔ تو ہم ہنس کھیل کر ٹال دیتے۔ اس سپورٹس میں بھی زیادہ دلچسپی نہ لیتا تھا، اپنے کھانوں کو مخصوص ٹکڑوں میں کاٹا کرتا، اور جس دن لال سالن یا کیچپ کی بوتل اس کی پلیٹ کے پاس ہوتی، وہ مخصوص طریقے سے ان کھانوں کے ٹکڑوں میں ڈالا کرتا، اور اکثر مجھے اور میرے 2 دوستوں کو کہا کرتا دیکھو میں انسانی ماंس کھا رہا ہوں۔ اور اس بات کو کرنے کے بعد وہ ہمیشہ ایک بہت ہی بھیانک مسکراہٹ اپنے چہرے پر لے آیا کرتا۔ علی بہت لوگوں سے مختلف تھا، لیکن تھا تو ہمارا دوست۔ بالآخر گرمیوں کی چھٹیاں ہو گئیں۔ گرمیوں کی چھٹیاں ہونے کے بعد ہم سب نے فیصلہ کیا کہ ہم کٹھے کراچی جائیں گے، مگر علی کہتا ہے کہ مجھے لینے تو میری اپنی گاڑی آئے گی، تم لوگ چلے جاؤ۔ ہاں یاد رکھنا، میں گھر سے اس بار پھر بہت زیادہ بڑے بڑے شوہر لے کر آؤں گا، تو ہم ہمیشہ کی طرح رات کے اندھیرے میں پیچھے کوڑے دان میں جا کر ان کو پھینک آیا کریں گے۔ ہم نے بھی نہ چاہتے ہوئے اس کو ہاں کر دی۔ ہمیں کیا معلوم تھا کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ہم بہت لمبا سفر کرنے کے بعد بالآخر کراچی پہنچے۔ کراچی پہنچنے کے بعد ہم اپنوں سے ملنے اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ اپنے گھر پہ کافی وقت بتانے کے بعد ہمیں ایک دوسرے کی یاد آئی، تو فیصلہ کیا کہ کیوں نہ ایک ایسے مقام پہ ملاقات کر لی جائے جو سب کے لیے آسان ہو۔ تو ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم علی کو کال کرتے ہیں، کیونکہ اس کا گھر ایسی جگہ پہ تھا جہاں پہ تمام دوست اکٹھے ہو سکتے تھے۔ علی یہ بتایا کرتا تھا کہ اس کے والد صاحب بہت سخت ہیں، اور اس کے والد صاحب بچپن میں اس کو بے جان مارا کرتے تھے، اس سے زیادتیاں کیا کرتے تھے، اس کو یہ بتایا کرتے تھے کہ تم ہمیشہ بزدل رہو گے، ہمیشہ کم در رہو گے۔ تو ہم نے مناسب نہ سمجھا کہ ہم اس کے گھر جائیں، کیا پتا اس کے والد صاحب ہمارا آنا صحیح نہ سمجھے۔ ہم نے علی کو کال کی۔ علی ایک ہمیشہ کی طرح سست آواز میں جواب دینے لگا اور کہنے لگا کہ والد صاحب ناراض تو بہت ہوں گے، مگر آ جاؤ، تم لوگ میرے دوستوں، تم لوگوں نے میرے ساتھ وہ کام کیا ہے جو شاید میں اکیلا بھی نہ کر سکتا۔ ہم سب کہتے ہیں ہمیں کچھ سمجھ نہ آئی، لیکن ہم نے اس بات کو نوٹ کرتے ہوئے فیصلہ کیا کہ ہم علی کے گھر چلتے ہیں۔ 2 گھنٹے کے بہت تگ و دو کے بعد ہم لوگ بالآخر کراچی کے اس مقام پر، اس پوش ایریا میں اکٹھے ہو گئے جہاں پر علی کا گھر تھا۔ وہاں پہنچنے کے بعد ہم نے
بار بار علی کو کال کی مگر وہ کال نہ اٹھا رہا تھا۔ بالآخر کال اٹھانے پر ایک ہانپتی کانپتی اور جس طرح آواز میں جیسے وہ دوڑ رہا ہو ہمیں کہتا ہے کہ جلدی جہاں پر میں بتاؤں وہاں آ جانا، تم لوگ مخصوص ایڈریس پہ آؤ جو اس نے اس وقت بتایا، اور کہنے لگے کہ ساتھ ایک چائے کا ڈھابا ہے وہاں بیٹھ جانا، میرے گھر سے گاڑی تمہیں وہاں سے لینے آ جائے گی۔ ہم لوگوں کو کچھ سمجھ نہیں آیا، بہت عجیب و غریب انسان تھا۔ بالآخر ہم لوگ سارے اکٹھے ہو کر اپنی اپنی بائکس پر وہاں پہنچ گئے۔ وہاں جب پہنچے تو علی ایک عجیب و غریب جلی ہوئی حالت میں، ایسے جیسے اس کے پانجے آگ سے جل گئے ہوں، راکھ ابھی بھی اس کے پیروں پہ موجود تھی۔ ہم نے پوچھا یہ کیا ہو گیا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ یہ میرے والد نے مجھے آج آگ لگانے کی کوشش کی ہے۔ ہم سب بہت زیادہ حیران ہو گئے، کون سا ایسا والد ہوگا جو یہ حرکتیں کر سکتا ہے؟ ہم نے بار بار اس سے پوچھا کہ اسپتال چلتے ہیں، کیا تم ٹھیک تو ہو، تمہارے والد صاحب ٹھیک ہے؟ مگر وہ ایک نارمل انداز میں کہنے لگا نہیں نہیں چلو گھر چلتے ہیں، میری گاڑی آتی ہی ہوگی۔ بہت دیر انتظار کرتے رہے مگر کوئی گاڑی نہ آئی۔ تبھی ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اپنے اپنے بائکس پر اس کے گھر جایا جائے۔ علی بالآخر ہمیں اپنے گھر لے گیا۔ شام پڑ چکی تھی تو ہم نے گھروں پہ بتا دیا کہ یا تو ہم اس کی طرف رات رک جائیں گے یا پھر رات گئے واپس آئیں گے۔ سب کو اجازت مل گئی۔ علی کے گھر جب ہم پہنچے تو وہ بہت عالی شان بڑا مکان تھا، مگر ایک بات اس مکان کے بارے میں بہت زیادہ حیران کن تھی، اس کے اندر صرف ایک کمرے میں لائٹ چل رہی تھی۔ اس مکان کے اوپر رائٹ سائڈ والے کمرے میں ایک پیلے رنگ کی لائٹ چل رہی تھی، باقی جیسے اس پورے گھر میں کوئی نہ رہتا ہو۔ ہمیں تو یہ آدمی کہتا تھا کہ میرے گھر میں جوائنٹ فیملی ہے، میرے والد اور والدہ کے علاوہ میرے چاچا اور میرے ماما بھی میرے ساتھ رہتے ہیں، مگر یہ تو جیسے ایک مردہ گھر تھا۔ اس کا گیٹ جب اس آدمی نے کھولا تو اس میں سے ایسی آواز آئی جس طرح صدیوں سے اس میں زنگ لگا ہو۔ ہم پھر سوچ میں پڑ گئے کہ یہ تو کہتا تھا کہ میں بہت امیر کبیر ہوں، اور واقعی اس کا گھر ایک بہت امیر علاقے میں واقع تھا۔ اس گھر کے آس پاس کچھ بھی نہ تھا، آخری گھر اس سے قریباً آدھا کلومیٹر دور تھا۔ یہ تھا تو بہت اچھی جگہ پر گھر، مگر اس مخصوص سوسائٹی سے کافی کوسوں دور تھا۔ یہاں پہ نہ تو کوئی سیکورٹی گارڈ تھا، نہ کوئی ڈرائیور تھا، نہ کوئی گاڑی تھی۔ دروازے پر زور زور سے دستک دینے کے بعد علی کہنے لگا شاید سارے سو چکے ہیں، میں پچھلی طرف سے اندر جاتا ہوں۔ کہتے ہی وہ دوڑتا ہوا گھر کی پچھلی جانب چلا گیا۔ جب 20 منٹ گزر گئے تو ہم نے دروازے پر دستک دی، اندر سے کوئی آواز نہ آئی۔ تبھی اظہر بتاتے ہیں کہ ان کے ایک دوست نے دروازے کو ہلکا سا دھکا لگایا، دروازہ اپنے آپ ہی کھل گیا۔ اظہر کہتے ہیں میں اس گھر کے اندر جیسے ہی قدم رکھا تو ایک ایسی بدبو نے ہمارا استقبال کیا جو اس سے پہلے میں نے کبھی نہ سونگھی تھی۔ وہ کہتے ہیں میں اس کو شاید ڈسکرائب نہیں کر سکتا۔ یہ بدبو ایسی تھی جیسے بہت پرانا گوشت گل رہا ہو، ایک گندے ماس کی بدبو تھی۔ ہر جگہ جالے ہی جالے تھے، ہر جگہ مناسب نہیں لیکن ہر جگہ اخراج پڑا ہوا تھا، ویسٹ مٹیریل، فیسز، یورین۔ ہم سوچ میں پڑ گئے کہ آخر یہ ایسا ہے کیا۔ تبھی ہاتھ میں ایک چھری لیے علی دوڑتا ہوا ہماری جانب آیا۔ ہم تینوں گھبرا گئے۔ وہ کہنے لگا کہ سب سو چکے ہیں، کیوں گھبرا رہے ہو، آؤ میں تمہیں اوپر چھوڑ کر آتا ہوں اپنے کمرے میں، کھانا آج میں اور میرے والد تمہیں خود بنا کر دیں گے۔ کمرے میں ہمیں جس وقت وہ چھوڑ کر آیا تو میرا ایک دوست مجھ سے کہنے لگا عجیب بات ہے، اس صبح تک یہ کہہ رہا تھا کہ میرے والد نے مجھے آگ لگانے کی کوشش کی ہے، اور اب یہ کہتا ہے کہ میرے والد میرے ساتھ کھانا بنا رہے ہیں۔
گھر کی تو ایسی حالت ہے جس طرح صدیوں سے اس میں کوئی نہ آیا ہو، اور یہ بدبو، تم لوگوں کو پتہ لگ رہا ہے کہ یہاں پر کوئی زندہ آدمی رہتا ہے، یہاں پہ تو کوئی جانور بھی نہ رہے۔ تبھی ہمیں نیچے سے زور زور سے ٹوکا چلانے کی آواز آئی ہو، جس طرح کوئی ہڈی والا بڑا ماंس کاٹ رہا ہو۔ ہم سب بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ ہم نے علی کے فون پہ 1 گھنٹے کے بعد کال کی، علی یا تو کوئی فریشنر لے آؤ یا باہر چلتے ہیں کچھ کھانا کھانے، ہمیں کچھ مناسب نہیں لگ رہا۔ تو جو آواز ہم نے اگلی جانب سنی وہ اس کانپتے ہوئے معصوم سے کمزور لڑکے کی نہ تھی۔ ایک کھجدار آواز میں علی آگے سے کہتا ہے کہ وہ معصوموں، اس گھر میں لوگ آتے اپنی مرضی سے ہیں اور جاتے کبھی نہیں ہیں، وہ ہمیشہ میرے ساتھ رہتے ہیں، تم خود ہی تو اپنے ہاتھوں سے ان کو پھینکتے رہے ہو۔ اظہر کہتے ہیں میرا پورا جسم سرد ہو گیا، ڈر سے میں زور زور سے کانپنے لگا۔ ہم نے دروازے کے اندر سے کنڈی لگا لی۔ پیشاب کی اسمیل، وہ اخراج، وہ گلتا ہوا گوشت۔ میں نے ڈر سے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھا۔ سامنے والی الماری سے بہت گندی بدبو آ رہی تھی۔ نہ جانے کیوں اظہر کہتے ہیں انسٹنکٹیولی جبلتاً میں نے اس کو کھولا، اور جیسے ہی کھولا جو منظر میں نے اس دن دیکھا، وہ کہتے ہیں میں موت تک نہیں بھولوں گا۔ انسانی کٹے ہوئے بازو، انسانی کھوپڑیاں، انسانی گوشت اندر پڑا تھا، اور ابھی بھی ان کٹے ہوئے بازوؤں کے اوپر زنانہ کپڑے موجود تھے۔ میرے دوست نے بغیر سوچے سمجھے 15 پہ کال کر دی، جو ریسکیو ٹیم ہے۔ علی اس کے بعد نیچے سے اوپر نہ آیا، نہ ہمیں وہ زور زور سے کچھ کاٹنے کی آواز آئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہاں پہ پولیس کی گاڑیاں آ گئیں، کیونکہ ہم نے فون پہ ان کو یہ بتایا تھا کہ اس گھر کا یہ ایڈریس ہے اور ہم یہاں پر رہتے ہیں۔ پولیس نے علی کو گرفتار کر لیا اور ہمیں اس گھر سے بآسانی باہر نکالا، اور کمانڈنگ آفیسر یہ بتاتے ہیں کہ اس گھر سے 5 لاشیں نکلی، اور وہ یہ بھی بتاتے ہیں اس گھر میں 15 سال پہلے ایک پوری فیملی مرڈر ہوئی تھی، اور زندہ بچا تھا صرف 5 سال کا علی۔ فضل بتاتے ہیں کہ اس رات ہم نے ایک سب سے معصوم اور سب سے چھوٹا علاقے کا سیریل کلر پکڑا تھا۔ اوبیسلی علی اس کا اصل نام نہیں ہے، اور اوبیسلی اظہر کہانی سنانے والے کا بھی اصل نام نہیں ہے، اور اوبیس ریزن سے مجھے بتاتے ہیں کہ اس گھر میں سے جو لاشیں نکلیں وہ کم از کم 3 سال پرانی تھیں۔ وہ علاقے کے وہ خانہ بدوش لوگوں کی لاشیں تھیں جن کو وہ علی اغوا کر کے لے تو آیا کرتا تھا، اور نہ جانے کیسے اس بورڈنگ سکول تک لے آتا تھا جہاں پر میں اور میرے 2 دوست اس کو ڈسپوز کرتے تھے۔ یہ کیس 3 سال تک چلتا رہا۔ 3 سال چلنے کے بعد، کورٹ کچہری کے بار بار چکر لگانے کے بعد، ہم یہ جانے کہ علی کو عمر قید ہو گئی ہے، اور آج وہ سزائے موت کی انتظار کر رہا ہے۔ اس کے اوپر اپنی فیملی کو مارنے کا اور 9 اور لوگوں کو مارنے کا الزام تھا۔ اس کو 1 ڈگری مرڈر کے اندر گرفتار کر لیا گیا۔ علی نہ تو انسین تھا، نہ پاگل تھا، نہ اس کے پاس کوئی وجہ تھی مارنے کی۔ اور اس دن کے بعد ہم جب بھی کورٹ میں اس کے آمنے سامنے آئے، کچھ بھی نہ بولتا تھا، صرف تھی تو اس کے چہرے پہ وہ عجیب و غریب مسکراہٹ جو ہم نے اس کے چہرے پہ اس رات دیکھی تھی، جس رات وہ ہمارے ساتھ اس بورڈنگ سکول میں آیا تھا۔ بورڈنگ سکول کے پرنسپل کو بھی یہ لیٹر لکھا گیا، اور بہت سے اوضاع اس گند کی ڈھیری میں سے برآمد ہوئے جو کالج کے پیچھے سے تھے۔ اظہر بتاتے ہیں کہ مجھے اور میرے دونوں دوستوں کو
ایک بہت بڑی کارروائی کرنے کے بعد اس کیڈٹ کالج سے ایکسپیل کر دیا گیا۔ ہمارے گھر والوں نے ہمارا ساتھ دیا اور ہمارے ساتھ پولیس والے بھی کھڑے رہے کہ آپ کے بچے معصوم ہیں، مگر علی وہ تو ایک جانور کی طرح مسکراتا رہا اور منہ پہ پھندا پہنے، دونوں ہاتھ کمر کے پیچھے باندھے، کورٹ میں ہمارے سامنے ہماری آنکھوں میں آنکھیں دیکھ کر 3 سال بیان لیتا رہا۔ فضل کہتے ہیں کہ ہم تو یہ چاہیں گے کہ اس کو جلد از جلد اس کے انجام میں پہنچایا جائے۔ دوستو آج کی کہانی پسند آئی ہو تو لائک، سبسکرائب اور سٹوری کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ بیل آئیکن ضرور دبائیے گا تاکہ ہر کہانی سب سے پہلے آپ کے گھر کو دستک دے۔ ہمیشہ کی طرح اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔